अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। अमूमन नमाज जुम्मा के बाद मैं एक ख़ास व्लॉग बनाया करता हूँ। आज मेरा जी नहीं चाह रहा था, मैं दुखी था। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर इस वक्त लड़ रहा है। अंदरूनी महाज भी हैं, बैरूनी महाज भी हैं, और हर महाज में हमें शिकस्त हो रही है। तो आज का ये ख़ास व्लॉग पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों के नाम। हमारे हुक्मरानों ने ये महाज खुद छेड़े हैं। ख़ास व्लॉग होगा। सबसे पहले अंदरूनी महाज़ों का तज़किरा होगा और हर महाज में हमें शिकस्त हो रही है। उसके बाद बैरूनी महाज़ों का अगर जिक्र करूँगा तो वो उससे भी ज़्यादा शर्मिंदा कर देने वाले हैं। कुछ दोस्तों का गिला रहता है कि मैं अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊँ, चटखारेदार किस्म की खबरें सुनाऊँ, तो उनसे माज़रत के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गलीज़ा फ़ारूकी नहीं बन सकता। मैं तारिक खान हूँ तो मैं तारिक खान वाली बात करूँगा, अपने नाम की लाज रखूँगा। तारिक कश्तियाँ जला के एक बात करते हैं तो मैं कश्तियाँ जला के करता हूँ। जो भी बात करता हूँ हक़ाइक़ आप तक पहुँचाता हूँ। आपको अहमद फराज की वो मशहूर ज़माना नज़म पेशावर कातलो सुनाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इस नज़म का पाकिस्तान के महाज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन यह नज़म दरमियान में जाके सुनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जमे रहें, मेरे व्लॉग मुकम्मल देखा करें। अब थोड़ा सा ऐसा आप देख कर राय जो कायम करते हैं वो सही राय नहीं होती। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर का एक जुमला लेके उस पर कुत्तों की तरह पड़ गए हैं। मौलाना अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। वैसे मौलाना का ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में किरदार तो इंतहाई मनफी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब गलती से आखिरी उम्र में उसने कुछ अच्छी बातें अगर करनी शुरू कर दी हैं, हो सकता है अल्लाह से भी तौबा कर ली हो, तो जो अच्छी बात करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मौलाना साहब ने कसूर में जो तकरीर की थी, अच्छी तकरीर थी। अब पूरी तकरीर सुने। एक जुमले को लेकर पूरा 5 दिन से पूरे पाकिस्तान में तबाही मच गई है। यार ये कोई मौजू है, निकलो इससे पहले था इसाक डालर का वो बेटा था, वो बेगैरत था, वो स्पेन से लड़की को, नीदरलैंड से लड़कियों को ले आया, उनसे पैसे लूट लिए, 5 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, उन लड़कियों की असमत दरी, क्या क्या बकवास। और पूरा एक हफ्ता पाकिस्तान का पूरा मीडिया उन 2 स्पेन और हॉलैंड से आने वाली उन लड़कियों और इसाक डालर के पीछे पड़ गया। बाबा आपने इसाक डालर अब भी मौजूद है, कायम व दायम है, पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर आज़म भी है और वज़ीर ख़ारजा भी। गुजारा करो, सवाब दारैन हासिल करो। चलें मौज़ूआत पर आते हैं। ये अहमद फराज की नज़म आपको दरमियान में सुनाऊंगा। पहले ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी महाज़ों का तज़किरा करते हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जितने महाज हैं हर महाज में हमें शिकस्त हो रही है। सबसे पहले करते हैं KPK का महाज। KPK में दहशतगर्दी है, और जब से ये हुक्मरान आए हैं, इससे पहले का आप देखें 4 साल का इमरान खान का दौर हुकूमत, KPK में बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इमरान खान ने बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त मानने से इनकार कर दिया था। एब्सोल्युटली नॉट कहा तो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। अफ़गान भी यहाँ रह रहे थे, अफ़गानों को भी निकाल दिया, अफ़गानों को निकाल दिया है KPK से, सब चले गए वापस अफ़गानिस्तान। उसके बाद दहशतगर्दी और बढ़ गई है। हुक्मरानों का दावा रहा है कि हमेशा ये चैलेंज करते हैं आस्तीने चढ़ा के कि हमारे बाजू बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वी आर सो मच स्ट्रॉन्ग, हम कुचल देंगे। लेकिन KPK से दहशतगर्दों को वो ख़त्म न कर सके। आज भी KPK के हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं, दहशतगर्दी है, और थोड़ी नहीं है, इंतहाई अरूज पर है। कोई शख्स, उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। सच यही है। आगे आप जो तो जुयात समझें, सच यही है। तो इस महाज में KPK में मेरे हुक्मरानों को, मेरे आसम मुनीर को, मेरे शाहबाज को, मेरे जरदारी को, मेरे बिलावल को, मेरी मरियम को शिकस्त फाश हुई है। दहशतगर्द जीत रहे हैं और हमारे हुक्मरान हार रहे हैं। दूसरा बड़ा महाज बलोचिस्तान का महाज, उसमें तो और भी इससे भी ज़्यादा रोने वाली बातें हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस के बच्चे जाकर शहीद होते हैं
ان سے اسلحہ ختم ہوتا ہے، وہ منتیں کرتے ہیں ہمیں اسلحہ دو، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ شہید ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی تیزاب چھڑکا جاتا ہے۔ کون چھڑکتا ہے؟ ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو مولانا نے شہداء کی توہین کی ہے، تو شہداء کی توہین یہ توہین نہیں ہے کہ ان کی پولیس کے وہ لوگ تھے، 30 کے قریب لوگ تھے زیارت میں، وہ جو مانگا ڈیم کے وہ سیکورٹی کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس کی BBC.com پہ کچھ کالم میں نے پڑھے ہیں، میں آپ یقین کریں آپ رونے لگ جائیں گے، پھر مجھ سے گلہ کریں گے آپ ہمیں رلاتے ہو۔ بابا میں آپ کو نہیں رلانا چاہتا، لیکن بات ہی رونے کی ہے تو میں کیا کروں؟ اس پہ میں کہہ تو نہیں لگا سکتا۔ ہنسنے کی بات پر میں آپ کو ہنساؤں گا جب کوئی ہنسنے والی بات ہو۔ ان کی میتوں کو بھی نہیں لایا، ایمبولینسز بھی نہیں بھیجی، شہید ہوئے اور مولانا سے گلہ کر رہے ہیں اپنے پولیس کے، اپنی فوج کے شہید ہونے والے بچوں کی۔ پاکستان کی اتنی طاقتور فوج جو دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، اپنے شہید ہونے والے جو لا انفورسمنٹ کے اہلکار ہیں ان کی لاشوں کو بھی ٹریلوں میں اور اس طرح سے بری طرح سے جس طرح سے مال لوڈ کر کے بھیجتے ہیں اس طرح بے حرمتی کر کے ان کی لاشوں کو لایا گیا۔ ان کی لاشوں کے چہرے مسخ ہیں، 8 لاشیں کوشتگاہ میں پڑی ہیں۔ ہمارے حکمران گئے وہاں پر، عاصم منیر گیا اپنا طیارہ لے کر، شریف شہباز اپنا طیارہ لے کر سیدھے گئے وہاں پر چیف منسٹر ہاؤس، وہاں پر بلوچ بٹیر اور اس کے بنائے کیا کہتے ہیں بلوچ سجی بڑے مزے کی ہوتی ہے، 30 ڈشوں کی ضیافت تھی، خوب کھایا۔ حرام کھانے کے عادی ہیں، حرام کا مال مفت دل بحرم۔ شہید گئے ایک طرف، نہ ان کا کسی نے نام لیا، نہ ان کے لواحقین سے کسی نے ملاقات کی، نہ ان شہداء کا جنازہ پڑا۔ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ گئے، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں محسن نقوی جو ہے اور اس کا SHO آج کل نیو یارک میں ہے، ورنہ محسن نقوی یا اس کا SHO ہوتا تو شاید بلوچستان میں ویسے نہ ہوتا۔ ویسے محسن نقوی کا SHO جب جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا تھا اس وقت تو اپنا محسن نقوی کا SHO پاکستان میں ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ میں بہت ہی بڑا ریلوے اسٹیشن کے ساتھ سانحہ ہوا، اس وقت بھی SHO سو رہا تھا، شاید اسے نیند آ گئی ہوگی، نہیں تھا۔ اب محسن نقوی اپنے SHO سمیت امریکہ میں ہے، بلوچستان جائے تو یہ ہے بلوچستان کا محاذ۔ بلوچستان کے محاذ کے حوالے سے میں نے بہت سے ولاگ بنائے ہیں، آپ میرے پچھلے ولاگ بھی بنائیں۔ اچھا، بلوچستان کے محاذ میں ایک بچی ہے، ہماری بیٹی ہے اس قوم کی، مہارنگ بلوچ، بہت پیاری بچی ہے، اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، بڑی کمپیٹنٹ ہے، بڑا کانفیڈنس بھی ہے، بہادر بھی ہے، اپنے حق کے لیے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اب اسے یہ سوچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اسے محسوس کرنے کی طاقت اس کی چھٹی اس کام کرتی ہے، روتی ہے اور اپنا درد بیان کرتی ہے۔ ملک پاکستان میں آپ روئیں پیٹیں جو بھی کریں، آپ پر جو بھی ظلم ہو، آپ نے رونا بھی نہیں ہے، برداشت کرنا ہے، بس برداشت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے۔ ذرا بھی آواز نکالیں گے تو اس کے جرم میں بھی آپ کو گولی ماری جاتی ہے۔ وہ بیچاری اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بلوچستان کے لوگوں کے لیے اسلام آباد آئی تھی، اور اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ مناظر مجھے تو آج بھی مجھے یاد ہے، سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب اسے عمر قید کی سزا دے دی ہے۔ جب ریاست کی طرف سے، اپنے حکمرانوں کی طرف سے یہ معاملات ہوں گے، اس انداز میں آپ چلائیں گے نظام حکومت، تو اس کے بعد پھر آپ کی جو جنگ ہوگی، اب اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ KPK کے محاذ میں آپ ہار چکے، اب یہ دوسرا محاذ بلوچستان کا ہے، بالکل آپ ہار چکے۔ عمران خان کے زمانے میں بلوچستان میں بھی کوئی دہشت گردی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، زیرو پہ آ گئی تھی۔ دوبارہ یہ اٹھی ہے، کیوں اٹھی ہے اس کے اسباب ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے۔ اب ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی بنا دو۔ وہ ظالموں، وہ بیچارے تمہاری ایجنسیز کے لوگ، تمہاری پولیس کے لوگ، ہمارے پورے پاکستان کے وہ بچے ہیں، ان کے لیے نام ادھر ادھر بات کرنے کے لیے ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن بنا تو دو، نہیں بنایا۔
پھر مارنگ بلوچ کا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس بیچاری کو کس بات کی صاف پورے بلوچستان میں رد عمل ہے، وہ بلوچستان کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر ہمیں شرم حیا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ بلوچستان کی ہے، اس بچی کو کہتے ہو تم دہشت گرد ہو۔ اس سے بڑی بے غیرتی تو میرے خیال میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن مارنگ بلوچ کو اسلام آباد میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو اس کی بے حرمتی اور اس کے ساتھ آنے والی بوڑھی عورتوں کی جو جس انداز میں واٹر کینن سے ٹھنڈا پانی ان پر اسلام آباد کی سڑکوں پر انہیں گھسیٹا گیا، پورا پاکستان خاموش۔ اتنے بزدل ہم، اتنے نہ سندھ سے نہ بلوچ کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پنجابیوں کی بھی بیٹی تھی۔ مریم تو کوئٹہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں بلوچوں کی بیٹی ہوں، سندھ جاتی ہے تو وہ زرداری کی بیٹی ہوتی ہے، لڑکانہ جاتی ہے تو وہ بھٹو کی بیٹی ہوتی ہے، گلگت بلتستان جاتی ہے تو ان کی بیٹی ہوتی ہے، کشمیر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، اور پنجاب میں کہتی ہے میں پنجابیوں کی بیٹی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں ہے کتنے باپ ہیں اس کے، کتنوں کی یہ بیٹی ہے۔ تو مارنگ بلوچ جو ہے وہ اس قوم کی، وہ بھی اس قوم ہی کی بیٹی ہے، اس قوم کے کسی غریب آدمی کی بیٹی ہے۔ جب اس پر ظلم ہو رہا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ پورے پاکستان سے آواز اٹھتی کہ ظالموں اس طرح کا گھٹیا حرکتیں نہ کرو۔ تو بلوچستان کے لوگوں کے جو زخم تھے، ان کو جو آگ لگی تھی، ان پہ پانی پڑ جاتا۔ انہوں نے اوپر سے اس کے ساتھ ظلم ہی نہیں کیا، اب تاحیات قید۔ ایسے میں بلوچستان کی بیٹی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا تو رد عمل میں پھر دہشت گردی آتی ہے۔ ہمارا آرمی چیف، ہمارا محسن نقوی SHO کی مار ہے، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی 4.5 سال سے۔ اچھا، ہر چیز کا الزام ایک قیدی پر ڈال دو کہ یہ عمران خان نے کیا ہے، ہر اپنے گناہ کا، ہر اپنی ناکامی کا، ہر محاذ پر اپنی شکست کا الزام عمران خان پر۔ بلوچستان کا یہ اندرونی محاذ کے جو ہیں ان کی بات ہم ہار گئے، بلوچستان کا محاذ ہم ہار رہے ہیں۔ کشمیر جنت نظیر وہ یاران سخن کہتے ہیں، کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ میرا کشمیر سے بڑا گہرا تعلق ہے، رشتے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں کشمیر میں، میری ذاتی کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں وہ ہمارے کشمیری بھائی جب بھی میں جاتا ہوں۔ اور کشمیر میں انڈیا کا وہ سپوک پرسن، میرے پچھلے ولاگ دیکھیے گا، اس میں انڈیا وہ سکرپٹ جو ایک زمانے میں پاکستانی حکمران بار بار پڑھا کرتے تھے، آج انڈیا والوں نے صرف آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا نام تبدیل کر کے وہی سکرپٹ انڈیا والے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے تھے سری نگر میں ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، آج انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج، پاکستانی حکومت کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے، ان کو قتل کر رہی ہے۔ سچ بھی ہے، لاشیں گری ہیں، ہم نے دیکھی ہیں۔ یہ کشمیر کا شاعر ہے، رات کو میں سنا نہیں سکا، یہ میں نکالی تھی آپ کو، احمد فرحات، آج کل پھر گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیوں کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ نظم لکھی تھی، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلعت، یہ ان پر ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ جب یہ نظم اس نے لکھی تو انہوں نے سچ مچ کا اسے اٹھا لیا۔ بیچارہ تنگ آیا تو اس نے ایک اور نظم لکھ ماری، اور وہ نظم لکھی، کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے۔ زہد و زود و تقویٰ ہو پرہیز کی روش،
میں خوب جانتا ہوں مجھے مار دیجئے، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے مار دیجئے، پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے۔ جی میرے دوستو، یہ احمد فراز نے مارا نہیں ہے، فریاد کر رہا ہے مجھے مار دیجئے، ابھی تک اسے مرنے کی اطلاع نہیں ملی، بہرحال اسے ایک بار پھر پکڑ لیا ہے۔ تو یہ ہے کشمیر کا معاذ۔ KPK میں ہار گئے، بلوچستان میں تم دہشت گردی نہیں ختم کر سکے، دہشت گرد جیت گئے، تم ہار گئے، ہارے ہوئے ہو تم، اور اب کشمیر میں تم ہار رہے ہو، اور الزام ان سب چیزوں کا ایک دو باتیں ہیں، جو بھی تباہی آ جائے افغانستان والے کر رہے ہیں، انڈیا سے کر رہے ہیں۔ بابا انڈیا کی بارڈر ملتی ہے سندھ سے اور پنجاب سے، اگر انڈیا والوں نے دہشت گردی کرنی ہے تو وہ سندھ میں یا پنجاب میں کریں، بلوچستان سے انڈیا کی کوئی سرحد بھی نہیں ملتی، تو انڈیا والے سندھ سے گزر کر بلوچستان پہنچتے ہیں تو تم انہیں رستے میں پکڑتے کیوں نہیں؟ بلوچستان والے انڈیا سے مدد دینے کے لیے بلوچستان سے انڈیا جاتے ہیں تو سندھ سے گزر کے جاتے ہیں یا پنجاب سے گزر کے جاتے ہیں، اور اگر انڈیا والے وہاں سے آتے ہیں، چلو افغانستان والی بات ہم تمہاری مانتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد بلوچستان سے اور KPK سے ملتی ہے، اور اگر افغانستان کی طرف سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ طالبان، ان کو تو تم مجاہدین کہتے تھے، مومنین کہتے تھے، ان کی مدد کرنے والے، ان کو بنانے والے بھی تم ہو اگر یہ غلط لوگ ہیں۔ ان کو بنانے والے کون ہیں؟ ان کو تو مجاہدین کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ بھی استغفار پڑھ لیجئے۔ اب کشمیر کے معاذ پہ آئیں، کچھ ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کا الزام، حالانکہ کشمیریوں کے مطالبات ہیں، بات چیت ہو گئی، باہر کی ساری چیزیں کلیئر ہیں، کشمیریوں کی میں نے سب تقریریں، کسی کشمیری نے کبھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، کسی کشمیری نے یہ دہشت گردی، اس کے پیچھے وردی، اس طرح کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ نعرے تو مریم نواز نے، خواجہ آصف نے، ان کو آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے، کبھی عمران خان نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ فضل الرحمان صاحب نے سچ کہہ دیا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ فضل الرحمان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کی فوج کا وہ دشمن ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں تو ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، میں بھی اب کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان کی فوج انتہائی مضبوط فوج ہو، لیکن ہر ایک اپنے دھرے میں رہ کے کام کرے، فوج کا جو کام ہے وہ کام کرے، سیاستدانوں کا کام سیاستدان کریں، عدلیہ کا کام عدالتوں کا کام ہماری عدالتیں کریں، الیکشن کمیشن اپنا کام کرے۔ یہاں الیکشن کوئی اور جیتا، اقتدار کسی اور کے حوالے کر دیا، جو الیکشن جیتا اسے جیل میں ڈال دیا، جو بری طرح سے ہارا اسے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر یہ سب کچھ الیکشن کمیشن سے کروانے والا عاصم منیر۔ عدالتیں انصاف کر نہیں ہیں، جج رو رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر پریشر ہے، کرنے والا کون؟ عاصم منیر۔ عمران خان جیل سے کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، کس سے خطرہ ہے؟ عاصم منیر سے۔ اس وقت اس ملک کے یہ حالات ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ اب اگر پاکستان کی فوج سے اگر آپ محبت کے متقاضی ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ یقین کریں پاکستان کی فوج سے کون ہوگا جو اپنی ملک کی مضبوط فوج نہیں چاہے گا؟ کوئی اپنے شہداء کی توہین نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس کو آگے سے ذرا پیچھے، اب میرے بھی اس وقت میں جو ولاگ کر رہا ہوں، میرا یہ ون مین شو ہے، میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں، میرا ایک جملہ آپ اٹھا لیں اور آگے پیچھے سے کاٹ لیں تو بات خاک سمجھ میں آئے گی، ایک جملہ اس کو آگے پیچھے سے سیاق و سباق کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے میرے خیال میں زندگی میں اس سے اچھی تقریر نہیں کی جو قصور میں کی، اس کی تقریر کا صرف 10-15 سیکنڈ کا وہ حصہ کاٹ کے چلایا، مولانا نے غداری کر دیا، مولانا پر FIR بھی ہو گئی ہے۔ تو کشمیر کے معاذ کی اگر بات کریں تو ہم بھی مار رہے ہیں، ہمارا کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، وہاں پر لاشیں گر چکی، وہاں پر کیا نہیں ہے، تو سب کر جو پورا کشمیر اس وقت روڈوں پر ہے، عورتیں بچے، میں نے وہاں کی ویڈیوز کچھ دیکھی ہیں، آپ دیکھیں، آپ خود بھی دیکھی ہوں گی آپ نے، کیا حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا معاذ آپ جیت رہے ہیں؟
اب دوسرا ہماری اکانومی کا محاذ، پاکستان کی اکانومی کا محاذ، بالکل پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کا بیرونی تعلقات کی بات کریں، بیرونی ٹریڈ کی بات کریں، بیڑا غرق کر دیا. ہماری ایکسپورٹ بالکل ختم ہو گئی. آپ کا کاروبار، آپ کی فیکٹریاں بند، مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا محاذ آپ ہار گئے. ملک میں دہشت گردی ختم کرنے کا محاذ آپ ہار گئے. تو یہ اندرون ملک جتنے ہمارے اندرونی محاذ ہیں، ہمارے موجودہ نااہل، جاہل، بدنیت، بے ضمیر حکمران سب محاذوں پر ہارے ہیں. دہشت گردوں سے KPK میں، بلوچستان میں، ہر جگہ پر آپ ہار رہے ہیں. اچھا، اکانومی آپ سے سنبھل نہیں رہی، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، امن انا نہیں ہے. یہ سارے محاذ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی، ان محاذوں کو آپ نہیں جیت سکتے. ہر محاذ میں آپ کو شکست ہوگی. آج آپ بالکل فیئر الیکشن کریں، جس کو لوگ ووٹ دیں اسے ملک کا حکمران بنائیں. عاصم منیر اور اس کی ہماری پاکستان کی فوج سرحدوں کا دفاع کریں. یہ آئینی کورٹ اور فلاں کورٹ، یہ ججوں کو اس طرح نہ کریں، یہ ظلم بند کریں، ججوں کو بالکل آزاد چھوڑیں، وہ انصاف کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ان اداروں سے آپ خود جبراً یہ کر رہے ہو، وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں. اور جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر آپ اب آتے ہیں ذرا بیرونی محاذوں پر. بیرونی محاذوں پر لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا، ایک محاذ کی بات کر لیتے ہیں. یہ شہباز شریف، یہ میں نکال بھی لوں ذرا، یہ شرم الشیخ میں شہباز شریف نے ایک سپیچ کی. اس کو بلایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کسی کو نہیں بنایا. شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا کہ تم تقریر کرو اور آ کے میرے قصیدے پڑھو. یہ بیرونی محاذ میں اسے بہت بڑی کامیابی گنا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہماری تو ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کر رہا ہے. وہاں پر دنیا کے 14-15 ملکوں کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس کھڑے ہیں، اور اس نے شہباز شریف کو بلایا. اور شہباز شریف نے وہاں پر، یہ غزہ کے مسئلے پر وہ کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہاں پر قوم کو جو شرمندہ کیا، یہ ذرا سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ شرمندہ تو ہوں گے، لیکن یہ ذرا سنیں شہباز شریف نے کیا کہا، غور سے سنیں. Thank you very much, my dear President Trump, my dear brother President Fathi al-Sisi of Egypt, Majesties, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. Well, I would say today is after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مین آف پیس ہے. آگے کہے گا کہ اسے نوبل ہے. آگے سنیں. Make this world a place to live with peace and prosperity. President Donald Trump for Nobel Peace Prize. سنیں, دوبارہ سنیں. Say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. اب یہ پاکستان کا نام لے رہا ہے. آپ بتائیں, آپ چاہتے ہیں کہ نوبل انعام کا مستحق ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کر لیا ہے. میرے پاکستان کے عوام بتائیں, آپ دوست بتائیں کہ پاکستان کے عوام آپ چاہتے ہو آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ؟ آگے اس نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے. پوری دنیا چاپلوسی کی اس حد تک گرا ہے, سلوٹ کیا ہے. مسٹر پریزیڈنٹ, I would like to salute your greatness. You are the messenger of peace. You are the saviors of millions of people in India and Pakistan. اللہ اکبر. اس طرح کی باتیں اس نے کہیں. خیر انگریزی تو اسے آتی تو نہیں ہے. بہرحال جو اس نے کیا, پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم کھڑی ہے, وہ جورجیا میلینا, وہ کھڑی ہے پیچھے,
اور جب یہ تقریر کر رہا ہے اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور ایسے کر کے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہے کہ بھائی بغیر تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں، اور میلانیا بھی اور پیچھے انگلینڈ کا وزیر اعظم بھی کھڑا ہے، سارے حیران اور پریشان ہیں کہ بغیرت تو ہم سارے ہی تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن بھائی بغیرت ہو تو ایسا مزہ آتا ہے کہ بغیرتی ختم ہوتی ہے۔ یہ ہیں آپ کے، یہ بیرونی محاذ پہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اس کے امریکہ کی جنگ ہم ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت بڑی کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ عاصم منیر کو وہ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے کسی فوجی کو کبھی اس نے نہیں کہا مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ نیٹو کے جو اس کے سب سے قریبی اتحادی ہیں ان ملکوں کا کوئی فیلڈ مارشل یا آرمی چیف ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوریٹ نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی فیلڈ مارشل کو کسی امریکی صدر نے ہسٹری میں، چائنا کے صدر نے، رشیا کے صدر نے، انگلینڈ کے وزیر اعظم نے، فرانس نے، جرمنی نے، لیکن ہمارا عاصم منیر ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیلڈ مارشل، فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ تو پیچھے کچھ کہانی تو ہے، وہ کہانی کیا ہے یہ آپ خود ذرا غور فکر کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کا فیوریٹ وہی ہوتا ہے جو ان کے اشاروں پہ ناچتا ہے، جو ان کی غلامی کرتا ہے، جو اپنی قوم کا سودا کرتا ہے اور ان کا غلام بناتا ہے۔ ان کا فیوریٹ وہی ہوتا ہے۔ امریکہ کا فیوریٹ وہ ہوتا ہے جو اس کی غلامی کرے، جو اپنی قوم کی گردنیں ان کے سامنے رکھ دے، اور جو ایبسولوٹلی ناٹ کہے وہ امریکہ کا فیوریٹ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ آپ مہنگائی کے محاذ پر آ جائیں، وہاں پر بھی ہم ناکام ہیں، عروج پر ہے، دنیا میں جنگ ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں۔ کیا پاکستان ہی دنیا میں ایک سنگل کنٹری؟ دنیا میں 200 ملک ہیں، 3-4 ملک ہیں، ان میں ورسٹ جو پرائسز بڑی ہیں پاکستان میں، ویتنام میں، لاؤس میں، یہ 3 ملک ہیں۔ بنگلہ دیش میں بڑی ہیں 2%، 4%، 2 روپے، 3 روپے۔ انڈیا میں 90 روپے سے 93 روپے ہو گئی۔ بلوچستان میں اپنا بنگلہ دیش میں 107 سے 109 روپے ہو گئے پیٹرول کی پرائسز، 2 روپے، 3 روپے۔ پاکستان میں عمران خان گیا تھا 148 پہ چھوڑ کے، اب پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز کیا ہے؟ پیٹرول کتنے کا لیٹر لے رہے ہو؟ 500 تک چلا گیا تھا، اور اب بالکل آپ پریشان نہیں ہونا، آپ نے چنتا نہیں کرنے۔ آپ کے یہ جو پردھان منتری ہیں، آپ کے مکھی منتری، آپ کے ودیش منتری، یہ آپ کو اس جگہ پہ پہنچائیں گے۔ آپ 600 تو چھوڑیں 1000 تک 2-3 مہینے میں یہ جنگ، کیونکہ دوبارہ یہ جنگ جس کے اس کا کریڈٹ لے کر یہ کہتے تھے پاکستان کے قومی وقار میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جنگ ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ آگے دیکھیے، چین ہم سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے، کیونکہ چین کا اتحادی ایران ہے۔ آپ ایران کے خلاف جا رہے ہو۔ گزشتہ روز ایران کے جو ہے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان سے کسی رول کے نہ، پہلے تو انہوں نے تھینک یو کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا پاکستان کا رول نیگیٹو ہے۔ ایران والے اب یہ کہنے لگے ہیں۔ تو بہرحال یہ آخر میں نے کہا تھا آپ کو نظم سناؤں گا، یہ احمد فراز نے سکوت ہم ہر محاذ میں ہار چکے ہیں۔ اسی طرح محاذ اس وقت بھی تھے، اور 1971 میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے محاذ میں ہمیں ہار ہوئی۔ ہمارا بھائی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، سکوت ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الیکشن جیتا، اسے اقتدار نہ دیا، اور اسے نہ دینے والے انہیں گالیاں دی گئیں۔ شیخ مجیب کے مقابلے میں کون تھا؟ یحییٰ خان تھا اور ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو آدھی سیٹیں بھی نہیں جیتا، لیکن اسے وزیر اعظم بننا تھا، جیسے شہباز شریف بنا ہے۔ تو کافی سملیرٹی ہیں 1971 کے پاکستان کے حالات اور آج کے حالات میں، کافی سملیرٹیز بھی ہیں، ان کو ذرا دیکھو بھی اور آنکھیں کھولو بھی۔ 71 میں جب پاکستان کی وہ بھی ایک ریکارڈ تھا، ایک ریکارڈ شکست تھی ہماری، اور ہماری 1 لاکھ فوج غلام بن کے، قیدی بن کے انڈیا گئی۔ ہم شرمندہ تھے بحیثیت قوم، ہمارے ملک کی فوج، وہ فوج جو ہمیں جان سے پیاری ہے، وہ فوج جب انڈیا والے اسے قیدی بنا کے لے جائیں تو ہمیں دکھ تو ہوگا۔ احمد فراز کو بھی دکھ ہوا، تو اس نے پھر اپنے فوجی اپنے جرنیلوں پر کچھ غصہ بھی نکالا
یہ نظم ذرا غور سے سنیے گا. یہ وہ نظم ہے، اس نے فیض احمد فیض کو جیل کی بھی سیر کروائی اور 6 مہینے تک یہ نظم لکھنے کے گناہ میں وہ جیل میں بھی رہا. ویسے اس نظم میں اس نے کوئی اتنا غلط نہیں لکھا. دیکھیں کیا لکھا ہے. لکھتا ہے، میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں. پابا زنجیر یاروں سے نادم ہوں میں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی بھی میرے دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل سفارہ ہوئے سرحدوں پر میری جب کوئی رن پڑا، میرا حرف ہنر تھا کہ خون جگر نظر میں نے کیا جو مجھ سے بن پڑا. آنسوؤں سے تجھے الوداعیں کہیں رزمگاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم نے جہاں کے عوض آبرو بیچ دی. اللہ اکبر. تم نے جہاں کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی نہ دل سے اتارا تمہیں. سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ میں ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کو چلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تو تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا، شب گئی خواب ہائے پریشاں گئے. کس رہونت کے تیور تھے آغاز میں، کس حجالت سے تم سوئے زندہ گئے. تیغ در دست و کفدر وہاں آئے تھے، تو درد گردن و پا و جولاں گئے. پھر بھی میں نے تمہیں بے خطا ہی کہا، خلقت شعر کی دل دہی کے لیے، اپنی بے آسرا خاک کے واسطے، اپنے بے بس لوگوں کے جی کے لیے. گو میرے شعر زخموں کا مرہم نہ تھے، پھر بھی کہے چارہ گری کے لیے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، جب اسیری سے لوٹ کر تم آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں پہ کھڑے، اپنا دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. کیا خبر تھی کہ تم سے شکستہ آنا اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے. قتل بنگال کے بعد مہران میں شیریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے. اب پشاور سے لاہور و مہران تلک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں. کس شہنشاہ حالی کا فرما ہے، کس کی خاطر ہے یہ گشت خوں غازیوں. کس کی ایما پہ ہے اتنی غارت گری، کس کے آگے ہو تم سے نگوں غازیوں. جیسے برطانوی راج میں گورکھے، باغیوں پہ ستم عام ان کے بھی تھے. جیسے صفا گورے تھے ویتنام میں، حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے. آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. ہونٹوں پہ جمی پیڑیاں خون کی کہہ رہی ہیں کہ منظر قیامت کے ہیں. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں یہ نفرت کے ہیں. آنکھیں کھولو تو مناسب ہوگا. تو یہ تھا پاکستان کے حوالے سے. آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ایک تو یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس صورت میں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، ایگری نہیں کرتے، میری اصلاح فرما دیں، کومنٹ ضرور کیا کریں. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کی آواز بنوں. پھر میں تھینکفل بھی ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میں تھینکفل ہوں اور دعا گو بھی. آپ مجھے بہت محبت دیتے ہیں. بہت سے دوست خاص طور پر یورپ سے اور ویسٹ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، اٹلی سے، اسپین سے میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، وہ خود سمجھ جائے گا میں کسے کہہ رہا ہوں. تو وہ مجھے دیکھتے ہیں. آپ کی محبتوں کے لیے میں آپ کا تھینکفل بھی ہوں. لیکن ایک گلہ میرا ہے،
میں جب اپنے اسٹیٹسٹک دیکھتا ہوں تو کافی میرے ویورز آ رہے ہیں اب الحمدللہ، لیکن آگے آپ شیئر نہیں کرتے. تو یہ میری آپ سے خاص طور پہ گزارش ہوگی کہ آواز حق کے سفر میں میرے ہم سفر بنیے، اور زیادہ سے زیادہ کم از کم 2-4 دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. میں آپ کا تھینک فل ہوں گا انشاءاللہ. آج کا اس وقت تو بات یہاں ہی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو میرا ولاگ ہوگا وہ پاکستان کے بیرونی محاذوں پہ اس وقت جو چائنا، رشیا کے حوالے سے، چائنا سے خاص طور پر ہماری دوستی کیسے خطرے میں پڑ گئی ہے، اس حوالے سے کل میں خاص ولاگ بناؤں گا، دیکھیے گا. باقی آپ جن موضوعات پر بھی ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے تازہ ترین حالات اور دنیا بھر کی خبریں، آپ میرے دوسرے ولاگز بھی میری پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے پسندیدہ موضوع کا ولاگ مل جائے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.